बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज मैं आपके लिए इंतहाई दिलचस्प, खौफनाक और सनसनीखेज कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हमारी वीडियो सबसे पहले मिलें। मेरे दोस्त ने बताया कि उनके चचा एक दर्जी थे और बहुत करीब थे। उनकी एक बीवी और एक बेटा और एक बेटी थी। जैसे ही ईद का सीज़न आता तो उससे उनका गुजारा हो जाता था, मगर ज़्यादा से ज़्यादा 1 माह या 2 माह तक वो इन पैसों से घर चला पाते। चूँकि वो एक पसमानदा गांव टाइप इलाके में रिहाइश पजीर थे तो कुछ ही लोग कपड़े सिलवाते। एक बार ईद का सीज़न आया तो उनके पास मामूल से ज़्यादा कपड़े सिलने को आए। वो बहुत खुश हो गया कि इस बार तो अल्लाह के करम से ज़्यादा ऑर्डर आया है, तो उसने अपने 4 कारीगरों को अपनी शॉप पर बुलाया और काम शुरू कर दिया। 24वां रोज़ था। मेरे दोस्त के चचा और कारीगरों ने दिन रात मेहनत करके तकरीबन जोड़े सी लिए थे और चंद एक बाकी थे। अगले दिन कुछ लोग अपने अपने जोड़े लेने आने वाले थे, लेकिन अल्लाह को जो मंजूर था। 25वें रोज़े को जब सुबह वो दुकान पर पहुंचे तो उन्होंने जो मंजर देखा वो उनके लिए नाकाबिले बर्दाश्त था। उन्होंने देखा कि उनकी दुकान का शटर का ताला टूटा पड़ा है और वो जब दौड़कर अंदर पहुंचे तो ना ही कोई कपड़ा मिला और ना ही कोई सिलाई मशीन। ये देखते ही वो ज़ारो कतार रोने लगे। इतने में बाकी कारीगर भी वहां पहुंच गए और उन्होंने भी वाह वेला शुरू कर दिया। आहिस्ता आहिस्ता ये खबर पूरे इलाके में फैल गई। लिहाजा जिनके कपड़े थे उन लोगों ने डिमांड करना शुरू कर दिया कि हमें हमारे कपड़े वापस करो या पैसे वापस करो। मेरे दोस्त के चचा ने बहुत मिन्नत की कि मैं गरीब आदमी हूँ, मैं कहाँ से लाऊंगा इतने पैसे, और चोरी हुई है, मैंने खुद थोड़ी की है, ना ही मैं ऐसा चाहता था। ये देखते ही बाकी कारीगरों ने भी अपनी जान लोगों से छुड़ाने के लिए ये तरीका अपनाया कि हम तो उनकी दुकान पर आना ही नहीं चाहते थे, मगर उन्होंने बहुत इसरार किया तो हम आ गए। चूँकि दुकान इनकी है लिहाजा ये जिम्मेदार हैं। हमारी मशीन भी चोरी हुई है, हमें हमारी मशीनें चाहिए या पैसे दे दें। लोगों ने उन्हें ईद तक मोहलत दी, ये कह के कि अगर पैसे ना दिए तो हम तुम्हारे घर पर कब्जा कर लेंगे और तुम्हारी बीवी और बच्चों को निकाल बाहर करेंगे। वो एक शरीफ आदमी थे। उसने अपने बेटे से वादा किया था कि बेटा, मैं इस ईद पर तुम्हें साइकिल ईदी के तौर पर खरीद कर दूंगा। बेटी को भी गुड़िया लेकर देने का वादा किया था। घर जाते वक्त उसकी आंखों में आंसू थे और वो वादे उसके दिमाग में गर्दिश कर रहे थे जो अपनी औलाद से उसने किए थे। उसने आखिर तंग आकर खुदकुशी करने का फैसला किया। जब दरिया किनारे पहुंचा तो हिम्मत ना हुई, क्योंकि ये सोचकर कि मेरे बाद मेरी औलाद का क्या होगा, मेरी बीवी को क्या क्या सहना पड़ेगा। अभी इसी सोच में ही था कि एक भारी भरकम आवाज उसके कानों में गूंज उठी, बेटा परेशान क्यों होते हो? उसने जब सर उठाकर दाएं जानिब देखा तो काले रंग के लिबास में मलबूस एक बुजुर्ग खड़ा था जिसकी दाहिनी आंख पत्थर की थी। बुजुर्ग बोला, मुझे सब पता है कि तुम्हें क्या परेशानी है, मगर उदास मत हो, मेरे पास तुम्हारी हर परेशानी का हल है। अच्छा, वो कैसे बाबा जी? वो झिलमिलाते हुए बोला। बुजुर्ग ने कहा, बेटा इस दुनिया में खुशियां खरीदी नहीं जा सकती, इन खुशियों को कमाना पड़ता है। उसने कहा, बाबा जी मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ, मुझसे अब आप मजीद पहेलियां मत बुझवाएं, मेहरबानी करें, मुझे बस हल बता दें, मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ। बुजुर्ग ने उसे कहा कि बेटा एक अमल है जो 41 रात का है। मैं तुम्हें वजीफा बताऊंगा जो तुम्हें एक पुराने कब्रिस्तान में जाकर एक पुरानी कब्र के पास चिल्ला काटना होगा, और हाँ, उस पुरानी कब्र के पास दरख्त का होना बहुत ज़रूरी है जिसके नीचे बैठकर तुम 41 रात की अमल करना होगा। ये सुनते ही उसके औसान खता हो गए और उसने कहा कि नहीं बाबा जी, मैं ऐसा नहीं कर सकता। बुजुर्ग ने कहा कि बेटा कोई जल्दी नहीं है, तुम सोच लो, मैं कल फिर तुम्हें यहीं मिलूंगा, अगर दिल हो तो बता देना, वरना तुम्हारी मर्जी। वो बुजुर्ग की यह बात सुनकर वहां से घर की तरफ रवाना हो गया। रास्ते में सोच विचार करता गया। फैसला यही हुआ कि उसे ये अमल नहीं करना। खैर, जब घर पहुंचा तो बीवी ने शौहर का चेहरा देखते ही समझ गई कि ज़रूर कोई बड़ी परेशानी है इनको। बहुत पूछने पर बिलाखिर सारी बात बता दी, यहाँ तक कि खुदकुशी के बारे में भी बता दिया। इस पर उसकी बीवी रो पड़ी, क्या आपको ज़रा भी हमारा ख्याल ना आया जो ऐसा फैसला किया? अल्लाह पर तवक्कल रखो, अल्लाह कोई हल ज़रूर निकाल देगा। और कहा कि आप पुलिस स्टेशन जाकर चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराएं, हो सकता है चोर पकड़े जाएं। लिहाजा वो सुबह होते ही पुलिस स्टेशन गया और सारी बात बताई। पुलिस ने अपना काम शुरू कर दिया, मगर कुछ पता न चल सका।
چوروں کا آخری چاند رات آ گئی۔ پولیس نے اپنا کام شروع کر دیا مگر کچھ پتہ نہ چل سکا چوروں کا۔ آخر چاند رات آ گئی۔ بیٹا اور بیٹی نے جب وعدہ یاد دلایا تو مارے شرم کے اس کا سر جھک گیا اور کوئی جواب نہ دے سکا۔ اتنے میں علاقے والے دروازے پہ آ گئے، یہ بتانے کہ تمہیں عید تک کا ٹائم دیا تھا اور کل عید ہے، ہم کل آئیں گے اور تم لوگوں کو گھر سے دھکے دے کر باہر نکال دیں گے۔ اگر ہمارے پیسے نہ لوٹائے تو تم اس گھر میں نہیں رہ سکتے۔ اس نے ان لوگوں کو واسطے دیے مگر لوگ تو لوگ ہیں، کب مانتے ہیں۔ لوگوں کے جانے کے بعد وہ دریا کے پاس اسی جگہ گیا جہاں بزرگ نے اس سے ملاقات کی تھی۔ وہ وہاں جا کر بیٹھ گیا اور سوچنے لگ گیا کہ اب کیا کروں، میں اپنی بیوی بچوں کو کہاں لے کر جاؤں۔ اتنے میں اسے بزرگ کی آواز آئی، بیٹا آ گئے تم، مجھے پتا تھا کہ تم ضرور آؤ گے۔ اس نے کہا، بابا جی میں تیار ہوں یہ عمل کرنے کے لیے، مگر مجھے پہلے اپنی بیوی بچوں کے لیے ٹھکانہ ڈھونڈنا ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ لوگ میری بیوی بچوں کو پریشان کریں اور گھر سے دھکے مار مار کر نکالیں، مجھ سے یہ برداشت نہ ہوگا۔ تو بزرگ نے کہا کہ بیٹا پاس ہی جنگل ہے، میری وہاں چھوٹی سی جھونپڑی ہے، اگر تم وہاں آنا چاہو تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، میں کہیں اور ڈیرا ڈال لوں گا، میرا تو ویسے بھی کوئی نہیں ہے، کبھی کہیں ہوتا ہوں تو کبھی کہیں۔ اس پر وہ آمادہ ہو گیا اور اگلے روز وہ اپنے بیوی بچوں کو وہاں لے آیا۔ اس جھونپڑی میں ہر طرف جالے ہی جالے تھے۔ ان لوگوں نے وہاں اپنا ضروری سامان سیٹ کیا اور رہنے لگ گئے۔ اس کے بعد اس بزرگ سے ملا اور ان سے سارا دن وہ وظیفہ سیکھا۔ بزرگ نے اسے بتایا کہ بیٹا جب بھی یہ وظیفہ شروع کرنا ہو تو کچھ باتوں کا خاص خیال رکھنا، اور وہ یہ ہیں، پرانے قبرستان میں تمہیں جانا ہوگا، پرانی قبر اور اس پرانی قبر کے ساتھ درخت کا ہونا، اور جس رات یہ عمل شروع کرنا ہو وہ رات منگل کی ہو، اور ہاں اگر عمل کے دوران کوئی جنات یا بھیانک شکلیں نظر آئیں تو گھبرانا نہیں، وہ سب نظر کا دھوکہ ہوگا۔ یاد رکھنا جس حصار میں تم ہوگے اس حصار میں تمہیں کوئی بھی چیز نقصان نہیں دے سکتی، اور اگر عمل بیچ میں چھوڑ دیا تو جو ہوگا پھر اس کے ذمہ دار تم خود ہوگے۔ اس کے بعد وہ اسی دن علاقے کے پرانے قبرستان میں پرانی قبر کی تلاش میں چل پڑا۔ بہت دیر ڈھونڈنے کے بعد اسے آخر کار ایک پرانی قبر مل ہی جاتی ہے جس کے پاس ایک درخت ہوتا ہے۔ یہ درخت کافی پرانا اور گھنانا درخت تھا۔ خیر اس نے حصار کی جگہ منتخب کی اور وہاں جھاڑو لگایا، کیونکہ اگلی رات ہی منگل کی تھی اور وہ جلد سے جلد عمل شروع کرنا چاہتا تھا۔ اگلی رات اس نے ضروری سامان لیا اور گھر سے نکلنے لگا کہ بیوی نے پوچھا کہ کہاں جا رہے ہو، تو اس نے کہا کہ مجھے کام مل گیا ہے، بہت جلد ہمارے حالات بہتر سے بہتر ہو جائیں گے۔ تو بیوی نے کہا کہ آپ دن کو بھی تو مزدوری کرنے جاتے ہیں اور رات کو بھی، ایسا کون سا کام ہے؟ تو اس نے کہا کہ مجھے بہت محنت کرنی ہے اپنے بچوں کی خاطر، تمہاری خاطر، اور گھر سے روانہ ہو گیا۔ رات کے 12 بجے تھے، وہ قبرستان پہنچا۔ ہر طرف خاموشی اور سناٹا، دور دور تک کسی جانور تک کی کوئی آواز نہ تھی۔ وہ ٹوٹی پھوٹی قبروں سے گزرتا ہوا جا رہا تھا کہ اچانک سے اسے قدموں کی آہٹ سنائی دی، جیسے سوکھے پتوں پر کوئی چل رہا ہو۔ یہ سب دیکھ کر اس کے پسینے چھوٹ گئے۔ اس کا ایک بار دل کیا کہ واپسی اختیار کر لے، کیونکہ واقعی میں اسے بہت ڈر لگ رہا تھا، مگر اولاد کی خاطروں سے یہ سب کرنا تھا۔ خیر اللہ اللہ کر کے وہ اپنی منتخب کردہ جگہ پر پہنچتا ہے اور سامان کو رکھتا ہے اور حصار کھینچ کر اس میں بیٹھ جاتا ہے۔ جیسے ہی وہ عمل شروع کرتا ہے اسے کسی کے پاس ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے، مگر اس نے اپنا عمل جاری رکھا اور صبح 3 بجے تک جاری رکھنا تھا۔ عمل کی اس پہلی رات کچھ ایسا ویسا نہیں ہوا، تو اس نے کہا کہ بس اتنا سا کام، یہ تو آسان تھا، لہٰذا وہ عمل ختم کر کے گھر کو لوٹتا ہے اور جا کر سو جاتا ہے۔ اگلی شام بزرگ سے ان کی ملاقات ہوتی ہے تو وہ بزرگ کو کہتا ہے کہ آپ نے تو کہا تھا کہ جنات بدروحیں وغیرہ آئیں گی، مگر ایسا تو کچھ بھی نہیں ہوا۔ بابا جی نے کہا کہ بیٹا کیونکہ یہ پہلی رات تھی، مگر جیسے جیسے دن گزرتے جائیں گے ویسے ویسے ان کا ظاہر ہونا اور ڈرانا بڑھتا جائے گا، مگر تم ڈرنا مت، اپنا عمل جاری رکھنا۔ خیر رات کو پھر وہ اپنا سامان ساتھ لیے قبرستان پہنچتا ہے۔ آج چاند کی چاندنی میں بوسیدہ اور پرانی قبریں واضح نظر آ رہی تھیں۔ وہ اپنی جگہ پر پہنچ کر عمل شروع کر دیتا ہے۔ پہلے پہر تو کچھ نہ ہوا، مگر 1 گھنٹے بعد اچانک آسمان بادلوں سے گھر جاتا ہے اور بہت ہی تیز آندھی اور طوفان شروع ہو جاتا ہے۔ میرے دوست کا کہنا تھا کہ ان کے چچا بتا رہے تھے کہ ایسا تیز طوفان کبھی زندگی میں نہیں دیکھا، نہ سنا، مگر حیرانی اس بات کی تھی کہ جس درخت کے نیچے وہ بیٹھے ہوئے تھے وہ درخت ایسے لگتا تھا جیسے ابھی اکھڑ کر ان کے اوپر آ گرے گا، مگر انہیں ہوا کا ایک جھونکا بھی محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ لیکن اس نے اپنا عمل جاری رکھا۔ کچھ دیر بعد طوفان تھم گیا۔ طوفان کے تھمنے سے ان کا ڈر کچھ کم ہوا کہ اچانک اسے پاس سے گھنگروں کی آوازیں سنائی دی۔
ایسا لگتا تھا کہ کسی نے پاؤں میں پازیب پہنی ہے اور کوئی اس آس پاس مگر سامنے نہیں ہے، مگر چل رہا ہے۔ خیر، جیسے تیسے عمل مکمل ہوا اور اس نے گھر جانے کی تیاری کی، مگر قبرستان سے لے کر گھر تک اسے گھنگروں کی آواز آنا بند نہ ہوئی۔ وہ گھر آ کر سو جاتا ہے۔ اس کو اسی رات ایک خواب آتا ہے کہ ایک بوڑھی عورت جس نے سفید رنگ کے کپڑے پہن رکھے ہوتے ہیں اور وہ زار و قطار رو رہی ہوتی ہے۔ پاس جا کر پتہ چلتا ہے کہ یہ تو ان کی امی ہے۔ وہ امی سے پوچھتا ہے کہ امی رو کیوں رہی ہیں؟ تو وہ بیٹے سے صرف اتنا کہتی ہے کہ بیٹا چھوڑ دے، یہ سب چھوڑ دے، تو غلط کر رہا ہے، نقصان اٹھائے گا، باز آ جا۔ جب آنکھ کھلتی ہے تو اس کا پورا جسم پسینے میں شرابور ہوتا ہے۔ وہ یہ خواب دیکھ کر بہت پریشان ہو جاتا ہے کہ آخر امی نے اس طرح بات کیوں کی، اس بات کا کیا مطلب تھا۔ خیر، وہ اس بزرگ سے ملتا ہے اور سارا خواب بتاتا ہے، مگر بابا جی یہ کہہ کر بات ٹال دیتے ہیں کہ پریشان نہ ہو، ایسے خواب تو آتے رہتے ہیں، جو عمل کر رہے ہو اسی لیے۔ اس طرح 20 راتیں گزر جاتی ہیں، مگر اس دوران اسے چھوٹے موٹے واقعات پیش آتے رہے، مگر اگلی رات 21ویں کی رات کو اس کے ساتھ وہ ہوا کہ اس کے بعد اس کی دنیا ہی اجڑ گئی۔ عمل کی 21ویں رات اس نے زندگی اجاڑ کر رکھ دی۔ اس 21ویں رات سے ہی اس کی بربادی کے دن شروع ہو گئے۔ دوستو، میں نہیں جانتا کہ اس قصے میں کہاں تک کی سچائی ہے، مگر جو کچھ میرے دوست نے بتایا وہ ناقابل یقین ہے۔ مگر آپ لوگوں نے اکثر سنا ہوگا کہ اس قسم کے عمل میں کیا کیا ہوتا ہے۔ کچھ ایسے منظر دیکھنے کو ملتے ہیں جو بہت ہی بھیانک اور ہولناک ہوتے ہیں۔ کمزور دل انسان اس چیز کو نہ ہی دیکھ پاتا ہے اور نہ ہی برداشت کر پاتا ہے۔ ہوا کچھ یوں کہ وہ حسب معمول عمل کے لیے اپنا سامان لے کر قبرستان پہنچا۔ اس رات عجیب سا ماحول تھا، ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی اس کی تاک لگائے بیٹھا ہے۔ قبروں سے گزرتے وقت ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے ٹوٹی پھوٹی قبروں سے کوئی باہر جھانک رہا ہو۔ ماحول کی ہولناکی سے وہ بہت ڈر گیا تھا۔ وہ من ہی من بڑبڑایا کہ اولاد کی خاطر کیا کیا کرنا پڑتا ہے، اور اپنی جگہ پر پہنچ گیا۔ جیسے ہی اس نے حصار کھینچا، تیز ہوائیں چلنے لگی۔ وہ پہلے ہی بہت ڈرا ہوا تھا، من ہی من بولا کہ آج ضرور کچھ بھیانک ہوگا، مگر مجھے تو عمل جاری رکھنا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس نے عمل شروع کر دیا۔ تقریباً 5 ہی منٹ گزرے تھے کہ زمین ہلنا شروع ہو جاتی ہے، جیسے شدید زلزلہ آ رہا ہو۔ جب سامنے نظر پڑی تو جو منظر سامنے آیا وہ دیکھا نہ گیا۔ سامنے کی 4 قبروں میں شگاف اور دراڑیں پڑ رہی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ قبریں ایک دھماکے کی آواز سے پھٹ گئیں اور ان میں سے مردے خون آلود کفن سے لپٹے نکل آئے اور نہایت ہی بھیانک آواز سے چلا کر بولنے لگے، بند کر دے یہ سب، چلا جا یہاں سے، ورنہ ہم تمہیں نیست و نابود کر دیں گے، تمہارے اس عمل سے ہمیں تکلیف ہوتی ہے، بند کر دے ورنہ انجام بہت برا ہوگا۔ وہ بہت ڈر گیا، اس کا دل کیا کہ بھاگ جائے وہاں سے، مگر عمل جاری رکھا۔ اتنے میں ایک اور قبر پھٹتی ہے اور اس قبر کے دھماکے سے پورا قبرستان گونج اٹھتا ہے اور ہواؤں کی تیزی میں مزید شدت آ جاتی ہے، اور اس قبر میں خون میں لت پت ایک لمبے قد کا مردہ نکلتا ہے جس کے ہاتھ میں بڑا سا خنجر تھا اور اس کے منہ پر آدھا گوشت غائب تھا اور اس میں کیڑے اور کیچوے ٹائپ چیزیں لٹک رہی تھی۔ وہ دھیرے دھیرے اس کی طرف بڑھنے لگا۔ مردے کو اپنی طرف آتا دیکھ کر اس کا سانس پھول گیا۔ اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے ابھی بھی ہوش ہو جائے گا، مگر اس نے عمل جاری رکھا۔ اس مردے نے بڑھتے ہوئے کہا کہ بند کر دے یہ عمل یہیں پہ اور دوڑ جا اگر جان پیاری ہے، مگر عمل جاری رہا۔ جب وہ مردہ حصار کے بہت قریب آیا تو اس کا گلا سڑا چہرہ دیکھ کر وہ گھبرا گیا اور دل ہی دل میں بولا کہ یہ کیا بلا ہے، مجھے خود پر قابو کرنا ہوگا، میں یہ عمل ہر حال میں پورا کروں گا۔ اتنے میں اس مردے نے سامنے آ کر ایک ایسی بھیانک چیخ ماری کہ اسے لگا کہ اس کے کان کے پردے ابھی پھٹ جائیں گے، اور وہ مردہ چیختے ہوئے خنجر ہوا میں بلند کرنے لگا اور پھر اپنے گلے پر رکھ کر اپنی گردن اس کی آنکھوں کے سامنے کاٹنی شروع کر دی۔ خون کی دھاریں پھوٹنے لگ جاتی ہیں اور اتنی مقدار میں خون نکلتا ہے کہ زمین پر پھیل گیا۔ اتنے میں گردن تن سے جدا ہو گئی اور دوسرے ہاتھ میں وہ مردہ اپنے سر کے بال سے پکڑ کر کٹی ہوئی گردن اس کے سامنے لے کر کھڑا رہا اور بولنے لگا، دوڑ جا ورنہ اذیت ناک موت کا مزہ چکھے گا۔ یہ سب دیکھ کر اس کی آنکھوں کے گرد اندھیرا سا چھانے لگا اور دل کی دھڑکنوں سے صاف سنائی دے رہی تھی۔ وہ بھاگنے ہی لگا تھا کہ اسے بزرگ کی بات یاد آتی ہے، عمل نہ چھوڑنا، کچھ بھی ہو جائے۔ اسے یہ تو معلوم تھا کہ کوئی بھی چیز اسے حصار میں نقصان نہیں پہنچا سکتی، مگر جو منظر وہ دیکھ رہا تھا وہ ناقابل برداشت تھا۔ اس منظر سے وہ بہت ڈر گیا تھا، مگر عمل جاری رکھا۔
اتنے میں اس کی بیٹی کی آواز سنائی دی جو کہہ رہی تھی کہ ابو مجھے بچا لو، ابو یہ سب بند کر دو ورنہ یہ لوگ مجھے مار ڈالیں گے۔ سب سامنے دیکھا تو کچھ مردے اس کی بیٹی کو پکڑے ہوئے تھے اور ان کے نوکیلے ناخن اس کی گردن پر لگے ہوئے تھے، اور وہ مردے کہہ رہے تھے کہ بند کر دو ورنہ تیری بیٹی کو ہم مار ڈالیں گے۔ یہ دیکھ کر بیٹی ان کے شکنجے میں ہے وہ بلبلا اٹھا اور اس نے کہا کہ خدا کے لیے میری بیٹی کو چھوڑ دو، اس میں اس کا کیا قصور ہے، میں ہاتھ جوڑتا ہوں۔ وہ جانتا تھا کہ مجھے تو یہ لوگ نقصان نہیں پہنچا سکتے مگر میری بیٹی کو مار ڈالیں گے۔ ابھی وہ واسطے ہی دے رہا تھا کہ اس کی بیوی اور بیٹے کو بھی لے آتے ہیں، اور اس کی آنکھوں کے سامنے نوکیلے ناخنوں سے ان کی بوٹی بوٹی کرنے لگ گئے۔ اپنی بیوی بچوں کو چیختا دیکھ کر وہ کمزور پڑ گیا اور حصار سے باہر آ کر ان کی طرف دوڑا۔ جیسے ہی پہلا قدم اس نے حصار سے باہر رکھا تو اچانک تیز ہوائیں رک گئیں اور جو منظر اس کے سامنے تھا وہ سب غائب ہو گیا، اور قبرستان ویسے کا ویسا ہی تھا جیسے یہاں کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ ہر طرف سناٹا چھا گیا اور اچانک سے خوفناک قہقہوں کی آوازیں آنا شروع ہو گئیں، جیسے پورا قبرستان اس پر ہنس رہا ہو، اور وہ ڈر اور خوف کے مارے وہاں سے بھاگ جاتا ہے اور گھر کی طرف پاگلوں کی طرح بھاگتے ہوئے رو رو کر کہتا ہے کہ یہ میں نے کیا کر دیا، میری تو خیر ہے، میری بیوی بچے اللہ کرے سلامت ہوں بس۔ جب گھر پہنچتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اس کی بیوی اور بچے صحیح سلامت سو رہے تھے۔ یہ دیکھ کر وہ سکون میں آ گیا۔ اچانک بیوی اٹھی اور شوہر کو گھبرایا ہوا پسینے میں شرابور دیکھ کر کہا، آج آپ اتنی جلدی لوٹ آئے اور اتنے گھبرائے ہوئے کیوں ہیں؟ سب خیریت تو ہے نا؟ تو اس نے یہ کہہ کر ٹال دیا کہ کچھ نہیں، بس طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو چھٹی لے آیا ہوں، تم سو جاؤ، میں بھی آرام کرنا چاہتا ہوں۔ جب وہ چارپائی پر لیٹا تو اسی سوچ میں ڈوب گیا کہ میرے بیوی بچے تو سلامت ہیں اور ان کو کچھ معلوم بھی نہیں، تو قبرستان میں کون تھے جو میری فیملی کی شکل میں تھے؟ سوچتے سوچتے اس کو بابا کی باتیں یاد آتی ہیں جس میں وہ کہتا ہے کہ بیٹا سب نظر کا دھوکہ ہوگا، تم عمل کرنا مت چھوڑنا، مگر میں تو بھاگ آیا، اب کیا ہوگا؟ کل بابا جی کو مل کر اس کا حل پوچھوں گا۔ یہ سوچ کر وہ سو گیا۔ خواب میں اس کی امی پھر آئیں اور خون سے بھرے ہوئے اس کی بیوی بچوں کے کپڑے لیے رو رہی تھی اور کہا، بیٹا منع کیا تھا نا، مگر تم نے میری ایک نہ مانی، اب دیکھو یہ کیا ہو گیا، دیکھو یہ خون سے بھرے ہوئے کپڑے۔ اور پھر اس کی آنکھ کھل گئی، وہ اٹھ کر خواب کے بارے میں سوچنے لگ گیا۔ وہ بہت فکر مند ہو گیا کہ پتہ نہیں کیا قیامت آئے گی۔ وہ رات جیسے تیسے گزر گئی۔ اگلی صبح وہ اس بزرگ کی تلاش میں نکل پڑا، مگر صبح سے شام اور شام سے رات ہو گئی، وہ بابا نہ آیا۔ وہ اداسی اور فکر کے عالم میں گھر واپس آیا۔ رات میں وہ اپنی بیوی کو بچوں کے ساتھ ہنسنے کھیلتے دیکھ کر مسکرا پڑا، مگر اسے کیا معلوم تھا کہ آخری بار دیکھ رہا ہے ان کی ہنسی۔ اس رات اس نے آخری بار ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا اور پھر سب سو گئے۔ ٹھیک رات 12 بجے برتنوں کے گرنے کی آواز آئی۔ وہ اسی آواز سے جاگا اور دیکھا کہ کچھ سائے اس کے دروازے سے داخل ہو رہے اور کہہ رہے تھے کہ آج ہم تمہارے مہمان ہیں، آج ہم قبرستان سے تیرے گھر آئے ہیں، آج تم سوئے ہوئے ہو اور ہم جاگے ہوئے ہیں، آج ہم تیرے گھر دعوت کرنے آئے ہیں۔ جب نیند سے بیدار ہوا اور واضح ہو کے دیکھا تو وہی مردے جو خون آلود کفن میں ملبوس قبرستان میں دکھائی دیے تھے وہی یہاں پر تھے، مگر وہ اٹھ نہیں پا رہا تھا، ہل نہیں سکتا تھا، جیسے کسی نے زنجیر سے اسے باندھ رکھا ہو۔ ایک مردہ اسے کہنے لگا کہ آج تیری آنکھوں کے سامنے تیرے بیوی بچوں کو نوچیں گے، اور پھر وہ مردے اس کی آنکھوں کے سامنے سوئی ہوئی حالت میں اس کی بیٹی کے گلے میں ناخن گاڑ دیتے ہیں۔ ایک چیخ گونج اٹھی گھر میں، جس کے ساتھ ہی بیوی اور بیٹا خوفزدہ ہو کر اٹھ گئے۔ پھر باقی کے مردوں نے اس کے بیوی اور بیٹے کو نوچنا شروع کر دیا۔ وہ اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی فیملی کو بوٹی بوٹی ہوتے دیکھ رہا تھا، مگر کچھ نہیں کر سکا۔ ان مردوں نے اس کی بیوی بچوں کو بہت ہی اذیت ناک موت دی۔ وہ اپنی بیوی بچوں کی چیخیں سنتا رہا اور آہستہ آہستہ مرتے دیکھتا رہا۔ جب وہ مردے چلے گئے تو اس کا جسم حرکت کرنے کے قابل ہوا۔ پورا گھر خون سے بھرا پڑا تھا۔ وہ دھاڑے مار مار کر روتا رہا، کوئی اس کی آواز نہ سن سکتا تھا کیونکہ وہ ایک جنگل میں بابا کی جھونپڑی میں تھا۔ جب صبح ہوئی تو اس نے روتے ہوئے اپنی بیوی بچوں کی ادھڑی ہوئی لاشوں کو دفنایا اور غصے کی حالت میں اس بابا کی تلاش میں نکل پڑا جیسے اسے قتل کر دینا چاہتا ہے، مگر بابا نہ ملا۔ رات ہوئی تو پھر سے وہی مردے اس کو اذیت دینے آ گئے، جسم اور چہرے پر کھرونچیں لگانا شروع کر دی، اور اس نے آخر دل برداشتہ ہو کر کہا کہ مجھے بھی مار ڈالو جیسے میری بیوی بچوں کو مار ڈالا ہے۔ مگر مردے اس کو مارنے نہیں بلکہ روز تنگ کرنے کے لیے آتے تھے۔ 3 سے 4 دن بعد وہ ایک دوسرے بابا کے پاس گیا جو چھوٹا موٹا نورانی علم سے واقف تھا۔ اس نے سارا قصہ سنا
تو بابا نے کہا کہ بیٹا تم نے جو عمل کیا ہے وہ کالا علم کا عمل تھا، اور جب تک تم یہ عمل مکمل نہیں کر لیتے وہ ہر رات آئیں گے اور ہر رات تمہیں اذیت دیں گے۔ لہٰذا یہ سن کر اسے کالا علم والے بابا پر مزید غصہ آیا۔ جب اولاد کی خاطر اس نے یہ عمل کرنا شروع کیا وہ تو رہے نہیں، اور خود کی زندگی موت سے بھی بدتر ہو رکھی ہے۔ چنانچہ اس نے مجبوراً وہ عمل مکمل کرنے کا فیصلہ کیا اور ضروری سامان لے کر اپنی جگہ پہنچ گیا، اور اس طرح 22ویں رات شروع ہو گئی۔ اس نے حصار کھینچا اور عمل شروع کیا۔ شروع میں تو کچھ نہ ہوا، مگر کچھ دیر بعد قبروں سے آوازیں آنا شروع ہو گئیں تو پھر وہ آ گیا۔ اپنی اولاد اور بیوی کو مرتا دیکھ کے تجھے سکون نہیں آیا جو اب پھر آ گیا ہے؟ اچانک سے وہی قبریں پھٹی، وہی مردے نکل آئے، اور ان مردوں کو دیکھ کر وہ آگ بگولا ہو گیا اور عمل جاری رکھا۔ ان مردوں نے پھر سے جانے کا کہا، مگر اب اس کو کوئی ڈر ہی نہیں تھا، سب کچھ تو لٹا بیٹھا تھا، اب کس بات کا ڈر؟ وہ مردے مختلف طریقوں سے ڈراتے رہے مگر عمل جاری رہا، اور اس طرح 22ویں رات کا عمل مکمل ہو گیا۔ وقت گزرتا گیا اور 41ویں آخری رات آ گئی۔ اس رات میں تمام قربانی اور اذیتوں کا ازالہ ادا ہونا تھا۔ اس رات کے مکمل ہونے سے اس کو وہ سب ملنے والا تھا جو وہ چاہتا تھا، مگر جن کے لیے چاہتا تھا وہ تو رہے نہیں۔ عجیب سی کیفیت تھی اس کے دل کی، خوش بھی تھا کہ عمل مکمل ہونے کو ہے، اور اداس بھی کہ یہ کامیابی دکھاؤں گا کسے۔ خیر وہ اس رات پوری تیاری کے ساتھ قبرستان پہنچا اور عمل شروع کر دیا۔ کچھ دیر بعد بدروحوں اور مردوں نے روز کا ڈرانا شروع کر دیا، مگر اب اسے کسی بات کا ڈر نہیں تھا۔ ان مردوں نے ہر وہ حرکت کی جس سے کسی بھی انسان کو ہارٹ اٹیک ہو سکتا تھا، مگر شاید روز کی اذیتوں اور اولاد اور بیوی کی قربانی سے اس کا دل اب مردہ ہو چکا تھا۔ 3 بج چکے تھے اور عمل کا اختتام کچھ ہی دیر میں ہونے والا تھا کہ اچانک اسے اپنی بیوی بچوں کی آوازیں آنے لگیں۔ سامنے دیکھا تو اس کی بیوی اور بچے اس کو بلا رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ ہم زندہ ہیں، ہمیں آ کے لے جائیں یہاں سے۔ یہ دیکھتے ہی وہ بلا اٹھا۔ اس کا من کیا کہ جا کے اپنی اولاد کو اپنے سینے سے لگا لے اور اپنی بیوی کے پاؤں میں گر کر معافی مانگ لے۔ وہ جیسے ہی اٹھا اور قدم حصار سے باہر رکھنے لگا، فوراً اسے ہوش آیا کہ یہ محض ایک نظر کا دھوکہ ہے، جبکہ میں خود اپنے ہاتھوں سے ان کو دفنا چکا ہوں۔ خیر وہ باہر نہ نکلا اور حسرت کی نگاہ سے اپنی فیملی کو دیکھتا رہا اور عمل بھی جاری رکھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے کہ چلو نظر کا دھوکہ ہی صحیح، مگر فیملی کا دیدار تو ہوا۔ آخری وظیفہ پڑھ رہا تھا کہ سب کچھ غائب ہو گیا اور وہ مردے ہاتھ جوڑے آقا آقا پکار کر اس کے سامنے کھڑے تھے۔ عمل مکمل ہو گیا۔ اس عمل کے بدلے اسے وہی 4 مردے غلام کی صورت میں مل چکے تھے۔ خیر وہ ان سب کو غائب ہونے کا حکم دے کر اپنی جھونپڑی کی طرف آرام کرنے چلا گیا۔ میرے دوست کا کہنا تھا کہ اس کے بعد اس کے چچا اپنے علاقے کے مشہور ترین عامل بابا بن گئے اور بہت ہی کم عرصے میں اس کے پاس بہت دولت آ چکی تھی۔ خود کا بہت عالیشان بنگلہ بھی تھا جس میں وہ رہائش پذیر تھے۔ لوگ دور دراز سے اس کے پاس اپنی مشکلات اور مسائل کے حل کے لیے آتے تھے۔ چونکہ وہ ایک شریف انسان تھے اسی لیے کبھی کسی کی ناجائز کام کے مسئلے کو حل نہیں کرتے تھے، مگر کالا علم تو کالا علم ہے جو کہ کرنے والا اور کرانے والا دونوں اسلام سے باہر ہے۔ اسی لیے دن بدن اس کی شکل بدصورت ہوتی گئی، حتیٰ کہ اتنی بدصورت ہو گئی کہ لوگوں کو اس سے ڈر لگنے لگا اور لوگوں نے اس کے پاس آنا چھوڑ دیا۔ وہ روز اپنی بیوی بچوں کو یاد کرتے ہیں۔ پھر ایک دن پر اسرار طریقے سے اس کی موت ہو گئی اور کافی دن تک اس کی لاش کا کسی کو پتہ ہی نہ چلا۔ جب آس پاس کے لوگوں کو بدبو محسوس ہوئی تو پولیس کی مدد سے گھر میں جا کر دیکھا تو لاش کی حالت دیکھ کر پولیس اور لوگوں کو خوف آ گیا۔ اس کا بنگلہ آج بھی ویران ہے اور وہاں کوئی ڈر کی وجہ سے نہیں جاتا اور نہ ہی اس بنگلے کو کوئی خریدتا ہے۔ اس کہانی سے ہمیں یہی معلوم ہوتا ہے کہ انسان کو کبھی شارٹ کٹ استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ کبھی کبھی شارٹ کٹ سے انسان دلدل میں پھنس جاتا ہے اور اپنے ساتھ ساتھ اپنے عزیزوں کے لیے بھی درد اور تکلیف کا سبب بن جاتا ہے۔ انسان کو ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اسی پر توکل کرنا چاہیے۔ وہ امتحان میں ڈالتا ہے تو صبر کرنے سے پاس بھی کرتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور ہر مشکل اور امتحان میں صبر عطا فرمائے۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کی کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نہ کرے ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔